इतनी नस्लों की कुर्बानियों से ए वतन तू हमारी वफा का सिला। ये कसम खाई है बाखुदा जुल्म और ज्यादती और सुनहरी अंबर में first place our Pakistan is our identity. दूसरा इनाम जाता है 2 क्लास के हमें वक्त की रफ्तार से आगे हंसती हो या पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दार इल्म स्कूल की प्रिंसिपल और ऑनर जो कि काफ़ी टाइम से इसको मैनेज कर रही हैं। यहाँ पे कितने बच्चे ज़ेर तालीम हैं और आज चूँकि दार इल्म की स्कूल की जानब से यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने जो है जश्न आज़ादी मुबारक के सिलसिले में एक इवेंट मुनक़्क़द किया गया और बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, टैबलोज़ पेश किए और मुख्तलिफ अपने अपने फ़न का मुजाहरा किया, जिसमें तकारीर अच्छी अच्छी पेश की गई और कौमी तराने मिली नगमे पेश किए गए। मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ, ये दार इल्म जो स्कूल है ये चैरिटी स्कूल है बेसिकली, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि कहीं भी किसी बच्चे को जो है इस तरह की फीलिंग ना आ सके कि आप जो है वो चैरिटी के स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर एक स्टैंडर्ड से आप ये इनिशिएटिव ले रही हैं। और सबसे पहले ये जो आपका आइडिया था दार इल्म स्कूल का, ये आपको कैसे आया? जिस तरह के आप स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही हैं तमाम तर बच्चों को, चैरिटी स्कूल होने के बावजूद आज जिस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली बच्चों की, जिस हद तक उन्होंने अपने अपने फ़न का मुजाहरा किया, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड स्कूल है या फिर एक चैरिटी स्कूल है, इसकी क्या ख़ास वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वो उसकी ख़ास वजह ये है कि बेटा मैंने हमेशा ये सोचा है कि ये बच्चों को किसी तरह से एहसास कमतरी ना हो कि हम गरीब हैं या हम चैरिटी पे पढ़ रहे हैं या खैरात ज़कात पे पढ़ रहे हैं। इनको वही स्टैंडर्ड देने की कोशिश की जो आम स्कूलों में होता है। दूसरी बात कि मेरा कोर्स भी माशाल्लाह आफाक का है। आफाक जो है अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में भी लगा हुआ है। आफाक का कोर्स मैं पढ़ाती हूँ और इसके अलावा इनको हर वो मतलब प्रोवाइड करती हूँ जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये फंक्शन हो गया, स्पोर्ट डे हो गया और कोई ट्रिप हो गया। यानी पहले तो हम ले जाते थे ज़ू वगैरह में, अब इस दफ़ा मेरा इरादा है कि मैं एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाऊँ, यानी कि टेक्सला ले जाऊँ ताकि बच्चों को पता चले अपनी तहज़ीब का। तो इसके अलावा जो ये बच्चे हैं ये ख़ुद सच बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं और इनके वालिदैन भी इतने ही कोऑपरेट करते हैं। आप ये फंक्शन देख के आप कह रहे हैं फंक्शन अच्छा है, लेकिन आपने जो कॉस्ट्यूम देखे, ये सब कुछ देखा बच्चों का, इसमें से कुछ भी स्कूल ने प्रोवाइड नहीं किया। ये बच्चे सब खुद ही लाएँ। इनका इतना ज़्यादा शौक़ होता है ना ऐसी चीज़ों में कि ये अब वालिदैन भी, इनके पेरेंट्स इतने कोऑपरेटिव है मैं आपको क्या बुलाओ आ जाते हैं। दूसरा ये कि इनके पेरेंट्स का एक और ये खूबी है कि वो एक बच्चा डालते हैं फिर वो सारी फैमिली अपने लिए आते हैं। और मैं कभी कभी इतनी शर्मिंदा हो जाती हूँ कि इसलिए कि इस वक्त मेरे पास 2025 तक वेटिंग लिस्ट है और मैं एडमिशन नहीं ले रही, लेकिन उसके बावजूद भी ये पेरेंट्स जो हैं मिन्नतें समाज करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा एक वालदा आई थी इसी वक्त भी नीचे फंक्शन में, वो यही कह रही थी कि मैं यहीं डालूँगी, बच्चे बिठा लेते हैं घर में, यहीं डालेंगे लेकिन कहीं और नहीं डालेंगे, यहाँ पढ़ाई अच्छी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब मैं क्या करूँ? फिर हमने एक बात सोची मैंने, और जिनकी ये बिल्डिंग है ना सर की, बहुत कोऑपरेटिव हैं सर भी, इतना मतलब एक मैं अकेली औरत तो कुछ नहीं कर सकती, मर्द का होना ज़रूरी है, तो सर हर तरह से कोऑपरेट कर। तो मेरे एडमिशन भी होते हैं सिर्फ प्ले ग्रुप का, जो 24 बच्चे मैं लेती हूँ उसमें से जो फेल होकर जो माइनस करके वो बच्चे मैं लेती हूँ, बाकी तो यही बच्चे आगे बढ़ते हैं तो आगे गुंजाइश नहीं होती है। अच्छा, जैसे देखा बड़ी आउटस्टैंडिंग बच्चों ने परफॉर्मेंस पेश की है, टैबलोज़ देखे जाएँ, तकारीर बड़ी अच्छी की हैं बाकी चीज़ें। तो दार इल्म स्कूल की आपकी जो बुनियाद है कब हुई है और अभी कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की यहाँ पे? इसको देखें, इससे पहले मैं मुख्तलिफ जगहों पे करती रही हूँ काम, फिर इख्तलाफात की वजह से मैंने अपना ये 2020 में खोला है, अक्टूबर 2020।
تو اس میں ہے، اور اب اسٹرینتھ تو ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ قابلی لوگ ہوتے ہیں یا جو گاؤں کے ہوتے ہیں، اب بے روزگاری ہے، کووڈ آ گیا تھا، اس کے بعد لوگ پیچھے چلے گئے اپنے گاؤں میں، تو اب ہمارے پاس پہلے 200 تھے، اب تقریباً 150 کے قریب ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. تو اس کا نام بس آپ نے یہ پوچھا. اچھا مجھے دار علم سکول کس طرح سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کے ایجوکیشن کے ایکسپنسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے یونیفارم ہے، دیگر اگر پیرنٹس کی جانب سے کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلتی ہیں، کیسے مینیج کرتی ہیں، کیونکہ یہ چیریٹی اسکول ہے تو وہ آپ اسٹینڈرڈ بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اس کا یہ ہے کہ دار علم میں یونیفارم اور کتابیں، کاپیاں، ٹیچروں کی پے، یہ سب ہم اپنے طرف سے دیتے ہیں. اس کے لیے پہلے تو میری فیملی اور میں کرتے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بچوں کے دوست وہ بھی کرنے لگے. اس کے بعد ہم نے فیس بک میں ڈالا، انسٹاگرام پہ ڈالا، تو کافی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تو یہ زیادہ بیسکلی زکوٰۃ خیرات پہ چلتا ہے، جو دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ خیرات پہ یہ چلتا ہے. تو بس اسی طرح ہم کرتے ہیں، لیکن ان بچوں کو ہم یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ آپ زکوٰۃ خیرات پہ چل رہے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ایٹیبل ہم دیتے ہیں. میں نے ایک چیز شروع کی ہے، وہ یہ ہے کہ پلے گروپ میں جب اور نرسری میں آپ ایک الفابیٹ پڑھتے ہیں سی، تو اس سی سے میں پورے اسکول کو کپ کیک دیتی ہوں. سی فار کپ کیک. اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے میں نے ٹوائز رکھے ہوئے جو سی سے جتنی چیزیں ہیں، کوکمبر ہو گیا، کیٹ ہو گیا، کپ کیک ہو گیا، اس طرح کی ساری چیزیں ان کو دکھاتے ہیں اور پھر وہ کپ کیک ان کو دے دیتے ہیں. اس طرح اردو میں بھی ہے. اب اردو میں کاف آ گیا کیلا ساری اسکول کو بانٹ دیا. اس کے بعد وہ اس کا نام کہ کیلے کاف سے جتنی چیزیں آئی ہیں وہ ان کو ہم دکھا دیتے ہیں. ہمارے پاس بیگس بنے ہوئے. مجھے بتائیں کہ دار علم سکول کے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور پھر چیریٹی اسکول آپ چلا رہی ہیں، تو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابھی آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو مشکل تھی نا مجھے، اور جو اب تک ہے، یہ گورنمنٹوں کا بدلنا، ان کی جو اپنی وہ ہر ایک کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے. تو وہ میں اس کے لیے میں نے دھکے کھائے. میرے بیٹے نے، ہم اس کو وہ بنانا چاہ رہے تھے ٹرسٹ، جو نہ بن سکا. میں وکیلوں کے پاس بھی گئی، سب کے پاس گئی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ٹرسٹ بند کر دیا، بین کر دیا گورنمنٹ نے. نہ فاؤنڈیشن بنتی ہے نہ ٹرسٹ بنتا ہے. ٹرسٹ پہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں اکاؤنٹ اپنا دار علم کا الگ کھول سکتی تھی اور لوگ ڈال سکتے تھے پیسے. اب جو مجھے ٹرسٹ کرتا ہے، جو مجھے جانتا ہے، وہی ڈالے گا نا. ہر آدمی تو نہیں ڈالے گا، اس کو کیا پتہ کام کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جعلی لوگ تو بہت ہیں جو کھاتے ہیں پیسے. تو حالانکہ میں سلپ بھی دیتی ہوں، رسید دیتی ہوں، لیکن پھر بھی. تو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میرا ٹرسٹ نہیں بنا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا مالی مشکلات میں بھی رہی ہوں. الحمدللہ ابھی تو کچھ اتنا تو ہے کہ عزت کے ساتھ اسکول چل رہا ہے. تو مطلب اور کیا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، مجھے تو سب نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں آفیسز، وہاں بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں جہاں بھی گئی ہوں، بورڈ آفس میں گئی ہوں، میں فارم 5 کے فارم جمع کرنے جاتی ہوں، رزلٹ دینے جاتی ہوں، مجھے تو ہر ایک نے بڑی عزت دی. ہاں. اچھا مجھے بتائیں کہ ڈونرز جو لوگ چاہتے ہیں کہ چیریٹی میں آپ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک ساتھ ہو کے جو ہے ایک آپ کا جو ہے وہ دست بازو بن سکے، تو کس طرح سے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا وے ہے اس میں؟ دیکھیں، میں نے اپنے اسٹیٹس پہ ڈالا ہوا ہے، اس پہ میرا اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ہے، اس میں میرا اپنا فون نمبر بھی ہے، اسکول کا بھی ایڈریس ہے. تو جو جہاں آنا چاہے دیکھ لے اسکول. میں تو کہتی ہوں اسکول دیکھ کے دے دیں، بے شک اسکول دیکھ کے دے دیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں نا، ہمارا اسکول جو ہے پلے گروپ سے لے کے 5 تک ہے. لیکن میں اس پہ نہیں بلیو کرتی کہ کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے، میں کوالٹی پہ بلیو کرتی ہوں. تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، ستھرا ہو. تو اب یہ ہے کہ میرا 5 سے لے کے مطلب پلے گروپ سے لے کے 5 تک جو ہے ہم یہ اسکول چلاتے ہیں. اس کے بعد اسے کہ اس علاقے میں مجھے اتنی کوالیفائڈ ٹیچریں نہیں ملتی، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیچلر اور ماسٹر ٹیچریں رکھوں، میٹرک اور FSC نہ رکھوں. اس لیے کہ یہاں کی ٹیچروں کو میں ڈیمو لیتی ہوں، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ وہ اچھے اچھے نام بتاتی ہیں اسکولوں کے، وہاں سے آتی ہیں، لیکن وہ میرے اسٹینڈرڈ پہ. اور بچے بھی جب میں اگر 5th 4th کے لیے داخلہ ہو، 5th اور 4th کے لیے، تو میں جب ان کا ٹیسٹ لیتی ہوں، مجھے بڑا وہ ہوتا ہے کہ پیسوں پہ پڑھ کے یہ بچے آئیں، لوگوں نے کیا پڑھا ہے. میرا بڑا دل دکھتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اللہ، غریب کا بچہ غریب ہی رہے گا. میں جب اپنا اسکول کھولوں گی
تو وہ اسٹینڈرڈ ختم کر دوں گی کہ بچے کو کچھ آئے نہ میں پروموٹ کرتی جاؤں. یہ تو نہیں اب میں فیل کرتی ہوں. اب بڑی افسوس ہوتا ہے بعض والدین پہ کہ جو بچہ فیل ہو جاتا ہے اس کو وہ کسی بھی اور اسکول میں پیسے دے کے یا گورنمنٹ اسکول میں داخلہ کرتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ 3 میں تھا نا اس کو 5th میں لے لیا. تو اس کا مطلب میرا اسٹینڈرڈ اچھا تھا جب اس کو وہاں 5th پہ لے لیا. تو اب وہ یہ نہیں سوچتے. میں یہ سوچتی ہوں کہ بچہ جو ہے اس کی بیس ہونی چاہیے. اسی لیے میں پلے گروپ سے لے کے کنڈر گارڈن تک اپنی نگرانی رکھتی ہوں. خود جاتی ہوں کلاس روم میں فونکس وغیرہ خود کرتی ہوں اور ان کے جو چارٹس وغیرہ وہ خود میں بنواتی ہوں. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ بیس یہاں سے اچھی ہوئی تو آگے بھی اچھی ہوگی. دارالعلم اسکول کو رن کرتے ہوئے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ ہوتی ہے جب بورڈ کا ایگزام ان کا آتا ہے. اچھا میں بورڈ کا پیپر دلواتی ہوں 5th کا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے پھر بورڈ والے جو ہوتے ہیں ان کا ایگزام تو ماڈل اسکول جو ہے نا ہمارا آخری گول یہ ہوتا ہے کہ ان کو ماڈل اسکول میں ڈالنے ہیں. اس لیے کہ وہاں اگر 6 میں جائیں گے ماسٹر کر کے ہی نکلیں گے مطلب تو ہم وہاں ڈال دیتے ہیں. تو ماڈل وہ جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے نا پھر وہ لوگ تنگ نہیں کرتے. پھر وہ اگر آپ کا ای گریڈ بھی ہے تو آپ کو لے لیتے ہیں لیکن بشرطے آپ فیل نہ ہو پیپر میں. اور اگر ہم بورڈ کا نہیں دلائیں کوئی بچے ہوتے ہیں نہیں دے سکتے تو ان بچوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر وہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ وہ 3-4 ٹیسٹ تو لے لیتے ہیں. پھر پتہ نہیں دیتے ہیں کبھی نہیں تو پھر وہ پیسوں والے اسکولوں کو چلے جاتے ہیں 500,000 فیس دیتے ہیں. لیکن اس کا اسٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتایا میرے پاس جو آتا ہے میں دیکھ رہی ہوں. میں نام نہیں لینا چاہتی اسکولوں کا. اچھا مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس اہل ہیں کہ ان کے بچوں کو یہاں پہ ایڈمٹ کروایا جائے یا وہ چاہتے بھی ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اور ان کی جو مالی حالت ہے اس حد تک نہیں ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ اسٹینڈرڈ اسکول میں ان کے بچوں کا ایڈمیشن ان کا دلوایا جائے تو وہ آپ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یا کیسے آ سکتے ہیں اگر آپ کا جو ایک سلیکشن کا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ پلے گروپ میں 2025 تک میرے پاس کوئی ایڈمیشن نہیں ہے اور یہ پلے گروپ پہ نرسری میں جاتا ہے اور کنڈر گارڈن میں جاتا ہے. میرے پاس جو اس وقت بھی ایڈمیشن ہیں وہ 3, 4 اور 5 کے ہیں. اس کے لیے ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر 3 میں ڈالنا ہے 2 کا ٹیسٹ لیں گے. 2 میں اگر 4 میں ڈالنا ہے 3 کا ٹیسٹ لیں گے. تو ابھی تک جتنے بچے آئے ہیں 2-4 آئے ہیں ٹیسٹ دینے ان میں صرف 1 کوالیفائی کیا ہے اور کسی نے کوالیفائی نہیں کیا. تو آپ ایسا بتا دیں میں کہاں سے کر سکتی ہوں. کوئی میسیج دینا چاہیں سوسائٹی کے لیے تمام تر جو معاشرے کے اس طرح کے افراد ہیں اور بالخصوص گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا ویلفیئر ٹرسٹ کو رجسٹر کرنے میں آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کہنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے ہم جیسے لوگوں کی وہ کرنی چاہیے, ہیلپ کرنی چاہیے. یہ نہ کہ ہمیں آفسوں میں دھکے کھلائیں, ہمیں بولے یہ نہیں ہو سکتا, صاف ان کا نہیں ہو سکتا اور یہ اس طرح نہ کریں. کوئی گنجائش نکالیں, ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں. ہم وہ بچے جو نہیں اسکول جا سکتے ہم ان کو پڑھا رہے ہیں, آپ سے پیسے نہیں لے رہے, کچھ نہیں لے رہے. تو آپ اتنی تو کوآپریٹ ہم سے کریں کہ اس کو رجسٹر کریں تاکہ ہمیں کچھ فنڈ زیادہ ملے. اور دوسرا یہ والدین کے لیے کہ والدین تو ماشاء اللہ ویسے ہی بہت کوآپریٹو ہیں, لیکن بس یہ ہے کہ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ A گریڈ یا A+ لے آتے ہیں بورڈ میں تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے. مجھے اپنی اسٹاف پہ بڑا فخر ہوتا ہے. اور آج بھی آپ نے جو فنکشن دیکھا یہ ٹیم ورک تھا, میرا اس میں کچھ نہیں ہے. میں تو ایک دن آ کے دیکھ لیا تھا, باقی ان سب اسٹاف نے کرایا. چھٹی کے بعد بھی بیٹھی رہی ہیں. چھٹی کے جو 14 اگست کا دن تھا اس دن بھی یہ لوگ نے بلائے ہیں بچے. تو مطلب یہ کہ انہوں نے کیا, یہ ٹیم ورک ہے. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ زمین کی جو رحمت ہے نا وہ میری ٹیچریں جو مجھے ملی ہیں, اچھی ٹیچریں ملی ہیں اور بہت کوآپریٹ کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ جی. دارالعلم اسکول کی آج جو آپ نے پرفارمنس دیکھی اور جو ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کی آپ نے گفتگو سنی, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اسکول کی جانب سے, اسکول کے بچوں کی جانب سے جو ٹیبلوز پیش کیے گئے, تقاریر اور دیگر جو کنٹینٹ پیش کیا گیا. اس کے ساتھ سب سے جو اہم انہوں نے موٹیو اٹھایا آج کی ویڈیو میں جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, ہمارے ملک پاکستان میں ویلفیئر ٹرسٹ کو رجسٹر کرنے میں کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جو لوگ سوسائٹی میں کم از کم انپٹ دینا چاہتے ہیں, جو ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے جو راستے ہیں وہ ہموار اور آسان ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.